अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आपने बहुत सी मेहमान शख्सियात को हमारे स्टूडियोज़ में देखा, उनसे बातचीत को सुना और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमने गुफ्तगू की। आज हमारा मौजू डिजिटल मीडिया होगा, उसके साथ साथ हम सोशल मीडिया की अहमियत पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और आजकल ख़ास तौर पे यूट्यूब चैनल्स के हवाले से ख़ासे मकबूल भी हैं। उनसे आपका तारुफ़ फ़िदा अदील। बहुत शुक्रिया फ़िदा अदील, आप तशरीफ़ लाए। और नॉर्मली हम तो लेक्चर्स में बहुत सी बातें करते हैं डिजिटल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन अमली तौर पे हमें पेशावर में वो कुछ देखने को नहीं मिल रहा जिसकी हम तवक्को रखते हैं। पंजाब में आप देख लें, कराची में देख लें, दुनिया की किसी भी जगह पे। तो मैं तो पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इस डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की तरफ किस तरह से आए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक तो ये है कि पेशावर के हवाले से हमेशा ये कहा गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब आप देखते हैं तो पेशावर बहुत पीछे है। यानी अखबारात में आप देखें, यहाँ पे ब्यूरोज़ तो हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दफातर, और फिर जब लोकल अखबारात को आप देखें तो वो भी नेशनल सतह के ऊपर इतने मकबूल नहीं हैं। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें लाहौर से एक अखबार अगर छप रहा है तो वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, या इस्लामाबाद से अगर कोई अखबार छपता है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करें तो आपने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है, मैंने भी काम किया है। हमेशा हमें ये गिला रहा है, ये शिकवा रहा है कि जी हमारी ख़बर को तवज्जो नहीं मिलती, जो सेंट्रल डेस्क है वहाँ पे तवज्जो नहीं मिलती, या हमारे कबायली इलाकों को या हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अज़ला को सहाफ़त जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई है। अब सिर्फ सहाफ़ी वो नहीं है जो लाहौर में बैठ के काम कर रहा है या जो कराची या इस्लामाबाद में बैठ के काम कर रहा है। सहाफ़त अगर तब्दील हुई है तो हम सहाफ़ियों को भी तब्दील होना चाहिए। लेकिन हम पहले बात करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की और बड़ा अच्छा मौजू छेड़ दिया आपने कि हमारे जो सहाफ़ी यहाँ पे थे उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती जो कि लाहौर या कराची के सहाफ़ियों को दी जाती है। यानी अब देखिए, वाक़या कोई पेशावर में होता है तो बजाय मेरा टीवी चैनल मुझसे रिपोर्ट लेने के या मुझसे तबसरा लेने के, वो इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठे हुए किसी भी तजियाकार को अहमियत देता है। तो बुनियादी तौर पे देखें, ये ख़राबी तो फिर इदारों की हुई। बिल्कुल, इदारे जो हैं, इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि सहाफ़ी सिर्फ इस्लामाबाद में काम करने वाला है या लाहौर में काम करने वाला है। रिसेंटली आपने 15 अगस्त में जो तब्दीली देखी अफ़गानिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे अफ़गान उमूर के माहिरीन पैदा हुए जिन्होंने पाक अफ़गान सरहद तक का विज़िट नहीं किया, जिन्होंने अफ़गानिस्तान का कोई शहर नहीं देखा। वो इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर तज्ज़िया कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। इसी तरह हमारे कबायली इलाके जो हैं, कबायली इलाकों की जो अहमियत है या जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की अहमियत है, यहाँ से हमेशा वो ख़बरें गई हैं, पैदा हुई हैं जो इंटरनेशनल ख़बरें थीं। उस पर तज्ज़िया या तबसरा अगर इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठ के एक सहाफ़ी कर सकता है तो हम जो पेशावर में बैठे हुए सहाफ़ी हैं उनको क्यों इतना नज़रअंदाज किया जाता है। एक तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनसे इस्लामाबाद में और लाहौर के सेंट्रल जो न्यूज़ रूम है वहाँ पे बैठे हुए हमारे जो दोस्त हैं उनको ज़्यादातर आगाही नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदे काम करते हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब वहाँ से वो ख़बर देते हैं कि जी झड़प हुई और जो फ़लाँ अस्करियत पसंद है वो जाँ बहक हो गया या वो हलाक हो गया, तो वहाँ से जो है हलाक का लफ्ज़ और फिर शहीद का लफ्ज़ और फिर जाँ बहक का लफ्ज़, इसके ये जो छोटे छोटे अल्फाज हैं, ये बज़ाहिर छोटे छोटे अल्फाज हैं लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से आप इंतहाई एहतियात के साथ, इंतहाई मोहतात तरीके से आप टिकर फाइल करते हैं, वहाँ से वो चेंज होकर जब वो स्क्रीन पे आता है या जब वो छप के आता है तो ज़ाहिर है कि जो ज़मीन पे मौजूद सहाफ़ी है उसके लिए मसाइल खड़े होते हैं। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये मैंने छोटी सी मिसाल दी है। लेकिन जब पेशावर के सहाफ़ियों के साथ ये सलूक रवा रखा जाता है तो क्या आप क्या तवक्को करेंगे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे हैं और अज़ला के नुमाइंदे हैं और यूनियन कौंसिल की सतह पर जो नुमाइंदे हैं उनको क्या अहमियत मिलेगी? रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब का देखें, क्या कितना नाम था, अफ़गान उमूर में वो माहिर थे और उनको नाम मिला। इसी तरह और भी हमारे दोस्तों ने, इस्माइल ख़ान जो हैं डॉन अखबार में, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और
آج کل آپ دیکھیے ارشد عزیز کتنا ماشاءاللہ اچھا لکھ رہے ہیں. اور اگر آپ صحافی ہیں اور آپ اگر کام کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہونی چاہیے، پہلی بات. لیکن دوسری بات فدا جو میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے. اور لیٹس سی اگر مجھ سے کوئی انٹرویو مانگے کہ جی میں کس کا انٹرویو کروں اس واقعے کے اوپر، تو میں کبھی کسی کا نام نہیں دیتا. تو یہ وجہ بھی تو ہے کہ لیگ پولنگ ہمارے یہاں زیادہ ہے. پشاور میں بہت زیادہ ہے. پشاور میں پروفیشنل جیلسی، پیشاورانہ حسد جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہو، لیکن پشاور میں نے کافی محسوس کیا ہے. اور پھر ایک شعبہ نہیں ہے، بہت سے سارے شعبے اگر آپ دیکھ لیں، لگ بھگ سبھی شعبوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. بالکل. اگر ایک بندہ اپنی محنت کے بل بوتے پر آگے بڑھ رہا ہے تو میرے دائیں بائیں جو میرے ساتھی ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ کیوں بڑھ رہے ہیں. بھائی میرے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی محنت کرنی چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے. اگر صحافت میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بدل گئی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور گلوبل ولیج کا ایک تصور ہے، تو گلوبل ولیج کا تصور جو ہے وہ اس کو اپنائیں. اور صحافت بدل چکی ہے تو خود کو بھی بدلیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ جس طرح میں آج کل آپ سے بہت سیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح چلے جاتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کسی جلسے کو کور کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں. دیکھیے رد عمل بھی ہو سکتا ہے اس موقع کے اوپر، اگر آپ اس حقیقت بیان کر رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑا مشکل کام تھا. ہم نے تو چونکہ 12-13 سال کیا اور بڑی ہم نے یہ سارے مشکل دور دیکھے. لیکن اب آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو مختلف حوالوں سے رپورٹس بناتے ہیں، اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب جب کہ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے چھیڑی کہ اب سارا سلسلہ ہو جائے گا ختم. اس کی وجہ یہ کہ اب بن گیا ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو اس میں تو اب بھلے آپ میری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں، اب روکنا نہیں ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ کو کوئی اب روک نہیں سکتا. لیکن کانٹینٹ کا ہونا ضروری ہے. آپ نے کس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے یہ ضروری ہے. اب ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے کو تیز کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اب مثال کے طور پر آپ پشاور شہر کے اندر کتنے عرصے سے صحافی ہیں، صحافت کر رہے ہیں، تو آپ کا ایک چیز کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ جو ہے اس کو زیادہ دیکھا اور سنا جائے گا بنسبت اس یوٹیوبر کے یا اس فیس بک پیج چلانے والے کے جو نیا اس فیلڈ میں آیا ہے. سوشل میڈیا کا میدان ایسا ہے کہ اس میں ہم صحافیوں کا مقابلہ جو ہے وہ غیر صحافیوں کے ساتھ ہے، غیر صحافی یوٹیوبرز کے ساتھ ہے، یا جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ ہے. تو ان کو صحافتی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا بھی نہیں پتہ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں، یوٹیوب کے ہیں، فیس بک کے ہیں، وہ تو سب نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، سب اس میں عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ صحافتی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ کا تجربہ بھی ہوتا ہے. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو پیچھے آپ کا کئی دہائیوں پر محیط آپ کا تجربہ بھی بول رہا ہوتا ہے. آپ نے مختلف شخصیات سے ملاقات کی ہوتی ہے، آپ مختلف علاقوں میں گئے ہوتے ہیں، آپ مختلف علاقوں کے زمینی حقائق سے واقف ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ان غیر صحافی یوٹیوبر سے یا سوشل میڈیا انفلوئنسر سے کہ جو اس فیلڈ میں نئے ہیں. یعنی یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ دکھانے کی بھی نہیں ہوتی، اور کچھ قواعد و ضوابط ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ نے خود اپنے آپ پہ لاگو کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے تحت پھر آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور جہاں تک اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کا وہ ہے، وہ بہت زیادہ سکوپ ہے. اس میں دیکھیں آپ پہ زبان کی پابندی نہیں ہے، آپ اردو میں کام کر سکتے ہیں، آپ ہندکو میں کام کر سکتے ہیں، آپ پشتو زبان میں بات کر سکتے ہیں. تو پشتو میں بڑا سکوپ ہے. یہاں پہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، جو فیس بک پہ کام کرتے ہیں، دیکھیں یورپ آپ کا پورا بڑا ہوا ہے. ہم نے تو بڑے پروگرام کیے پشتوں میں، ان کو اتنے لوگ نہیں دیکھتے جتنا گلپاڑا کو دیکھتے ہیں. گلپاڑا ہاں ظاہر ہے کہ پشتو گلوکارہ ہے، اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ بھی پشتو ہے. پشتو میں وہ گاتی رہی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اب وہ گلپاڑا نہیں رہی، وہ تو کافی آگے نکل چکی ہے. لیکن یوٹیوب کا ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ آپ تفریح زیادہ مانگتے ہیں. شاید معلومات کے لیے ممکن ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن ممکن ایسا نہ بھی ہو کہ لوگ تفریح زیادہ مانگتے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کا 2 منٹ 3 منٹ کے لیے، ہم تو بڑے لمبے لمبے انٹرویو کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے والے کچھ سیکھ پائیں، کچھ سمجھ پائیں، کچھ جان پائیں. سر ہم صحافی جو ہیں، ہمارا بنیادی کام تو لوگوں کو انفارمیشن دینا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اخباروں سے اپنے کام کا آغاز کیا.
آپ نے دیکھا ہوگا قارئین جو ہوتے ہیں ان کی مختلف حصے ہوتے ہیں، یعنی کچھ حصے کے قارئین ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فرنٹ اور بیک پیج کی خبریں دیکھتے ہیں، کچھ ڈائریکٹ ایڈیٹوریل پیج پہ کالم اور اداریاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ باقی کوئی پیج جو ہے، صفحہ جو ہے اس کے لیے معنی نہیں رکھتا، وہ ڈائریکٹ شوبز کا پیج دیکھتا ہے، شوبز کی خبریں پسند کرتا ہے، یا سپورٹس کی بہت زیادہ یہاں پہ پسندیدگی. اب تو اخبارات نے پورے پیج جو ہیں وہ سپورٹس کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں. تو جس طرح قارئین کے مختلف جو ہیں ان کی سوچ کے مطابق، یا وہ جس طریقے سے جو چیز مانگتے ہیں وہی اخبار میں ان کو فراہم ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ٹی وی جب دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ صرف ڈرامہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ صرف نیوز بلیٹن دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ٹاک شوز میں جو ہیں دلچسپی لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف سپورٹس کے چینلز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ قدرتی مناظر، یہ جو جیسے جنگلات، جیسے آبی حیات، جیسے جنگلات میں جو چلیے آپ بتائیے کہ آپ جب اس شعبے کی طرف آئے، اخبار سے آپ نے ٹیلی ویژن میں گئے، ٹیلی ویژن سے پھر اب چونکہ ڈیجیٹل میڈیا تو آپ اس طرف آگے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملی اور آنے والے دن جو ہیں وہ کیا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے ہی دن ہیں؟ جی بالکل. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اخبارات ختم ہو گئے ہیں اور ٹی وی اب لوگ نہیں دیکھتے، یہ غلط بات ہے. اخبارات آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، ٹی وی آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، ریڈیو آج بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے طریقے بدل گئے ہیں. اب میں وہی اخبار موبائل میں پڑھ سکتا ہوں، وہی ٹی وی جو ہے، وہی ٹاک شو جو ہے وہ موبائل میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، ریڈیو کو میں براہ راست جو ہے وہ سن سکتا ہوں موبائل کے ذریعے. تو میں تو چونکہ ایک صحافی کی حیثیت سے میں نے کام کا آغاز کیا. ایک شوبز کا بندہ اگر اس فیلڈ میں آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی فیلڈ کی مہارت دکھائے گا. ایک کھلاڑی جب وہ آئے گا تو وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو تربیت بھی دے گا، نئے کھلاڑیوں کو تربیت بھی دے گا، تو وہ اپنے شعبے کے حوالے سے، وہ اپنے فن کے اور اپنی مہارت کے حوالے سے. میں اگر صحافی ہوں تو میں نے تو ہر شعبے میں کام کیا ہے، میں نے تو شوبز میں بھی کام کیا ہے، میں نے تو سپورٹس میں بھی کام کیا ہے، میں نے تو سیاست میں بھی کام کیا ہے. تو کیوں نہ میرے چینل میں یا میرے کام میں اتنی ورائٹی ہو کہ میرے ویورز جو ہیں یا میرے جو فالورز ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں، وہ ایسی چیز دیکھیں کہ اس میں اس کو ہر چیز جو ہے اس ایک چینل کے اندر وہ ملے، اس کو بوریت نہ محسوس ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کامیابی کے کچھ طریقے ہیں یوٹیوب پہ. کچھ لوگ پکوانوں کے چینل جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف جو ہے وہ ڈرامہ چینلز کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو چینلز ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ خبروں کے اور تجزیوں کے، تبصروں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن آپ کو کس طرح سے کامیابی ملی؟ کیا جو آپ نے سیاسی جلسے کور کیے وہ زیادہ پاپولر ہوئے، یا آپ نے مختلف جو ڈاکومنٹریز بنائیں، چھوٹے چھوٹے رپورٹس بنائیں، اس وجہ سے آپ کامیاب ہوئے؟ اس میں ملک صاحب ایسا ہے کہ آپ یہ تجزیہ نہیں کر سکتے، مطلب میں کم از کم یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کہاں سے کامیابی ہوئی. یوٹیوب کی ایک ایسی وسیع دنیا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کی کلک ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی ایک ایسی ویڈیو کہ جس پہ آج یا پورے ہفتے میں 200-250 ویوز ہیں، وہ 5 سال بعد، 10 سال بعد اس پہ ویوز بڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم فیچر رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے کسی تاریخی مقام پہ، اسلامیہ کالج پہ میں نے ایک رپورٹ بنائی، اس کے ویوز نہیں آئے، پورے 1 مہینے 1 سال اس پہ ویوز نہیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد اس کو بہت زیادہ لوگ دیکھیں. جیسے دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہوا تو میرا چینل جو ہے بہت کمزور سا چینل، آج بھی کمزور سا چینل ہے، لیکن میں نے ان کے رشتے میں جو لگتے تھے بھتیجے فواد اسحاق صاحب کا انٹرویو کیا، وہ انڈیا میں بھی لوگوں نے دیکھا. میرا چینل اب دنیا کے، اور یوٹیوب ایک ایسی آٹومیٹک مشین ہے کہ وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا چینل کہاں کہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، کس عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جی کون سی چیز ٹرینڈنگ میں ہے، کون سی چیز پہ آپ نے زیادہ کام کرنا ہے، وہ آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہے. آپ یوٹیوب کا جو ایک بزنس ہے اس کو آپ کتنا بڑھا رہے ہیں. اگر آپ وہاں سے چاہتے ہیں کہ جی میرے ویوز بھی ہیں، آئیں، میرے سبسکرائبرز بھی بڑھیں، تو آپ خود کیا کر رہے ہیں یوٹیوب کے لیے. تو یوٹیوب لیکن فدا ایک خطرناک چیز بھی ہے، آپ نے بہت سارے ہزاروں ویوز آپ کے ہو گئے، لاکھوں ویوز ہو گئے، آپ کے سبسکرائبروں کی تعداد جو ملینز میں ہو گئی، لیکن کسی بھی وقت آپ کا چینل جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی مشکلات تو ہیں، یہ خطرات تو موجود ہیں. یوٹیوب میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، فیس بک پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں. اگر آپ، میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ ہمیں پتہ ہے اپنے قیود کا، اپنی حدود کا پتہ ہے، تو ہمیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. اگر ایک نیا یوٹیوبر ہے، اس کو پتہ ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کیا ہیں،
اگر آپ دڑا دڑ صرف ادھر ادھر سے ویڈیو اٹھائی ادھر سے ویڈیو اٹھائی اور آپ نے اپلوڈ کر دی تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا, آپ کا چینل بند ہو سکتا ہے. کاپی رائٹ کے ایشوز آ سکتے ہیں, اس میں آپ نے بلڈ نہیں دکھانا, اس میں آپ نے تشدد نہیں دکھانا, اس میں آپ نے نفرت والی چیزیں نہیں دکھانی. تو کمیونٹی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اگر آپ فالو کریں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا, اور آپ دن بدن ترقی کرتے جائیں گے, اور یہ جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں یہ آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور میں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ اب کافی آگے جا رہا ہے, اور ہمارے جو نوجوان ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں چاہے وہ غیر صحافی ہیں, وہ اب اس شعبے کی طرف آ رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے. ایک جو ایپ ہے جس پہ کبھی پابندی لگ جاتی ہے, کبھی وہ کھل جاتا ہے, ٹک ٹاک, اس پہ بہت سارے ایسے نوجوانوں نے اس میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا حدود کے اندر رہ کے, کہ جن کو ٹی وی پہ موقع نہیں ملا, جن کو فلم میں موقع نہیں ملا, ان کو اداکاری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا. اسی طرح آپ کو یہ پلیٹ فارمز جو ہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ اچھا بولنے والے ہیں, اب جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے نا, صرف ہماری اگر صحافتی کمیونٹی کے اندر بات کریں کہ جی ایک رپورٹر جو ہے وہ صرف ایک اچھی رپورٹ بنا سکتا ہے, وہ صرف اچھا بول سکتا ہے, نہیں, ہمارے کیمرہ مین ساتھی جو ہیں وہ اچھا بول لیتے ہیں, اچھا لکھنے والے ان میں موجود ہیں. اسی طرح جو پس پردہ رہنے والے لوگ ہیں, جیسے آپ فلم میں دیکھتے ہیں ایک ہیرو ہوتا ہے, پس پردہ بہت سارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ایسے اداکار ہو سکتے ہیں. اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جب ایک بندہ صرف سکرین پہ نہیں تھا, پس پردہ تھا, تو وہ جب سکرین پہ آیا تو اس نے دنیا فتح کر لی. تو یہاں پر بھی دنیا کو فتح کرنے کے بہت مواقع ہیں, اور پشاور کے جو نوجوان صحافی ہیں وہ خصوصاً اس جانب آنا چاہتے ہیں. نوجوان یہ صرف نوجوانوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ صرف مردوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ صرف بڑی عمر کے لوگوں کی فیلڈ نہیں, اس میں ہر عمر ہر جنس کا انسان جو ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک 40 سال سے 50 سال سے میں نے اگر صحافت کی ہے پشاور کے اندر یا کسی اور شہر کے اندر تو میں اس جدید دنیا میں کام نہیں کر سکتا. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو سکھا سکتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کا کام دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ فدا عادل, آپ نے یوٹیوب کے حوالے سے, خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے خاصی مفید معلومات ہمیں فراہم کی, اور یقینی طور پہ ہمارے دیکھنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور آنے والے دنوں میں ہمارے پشاور سے بھی بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ملک صاحب.